अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, हुकूमत की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक बार फिर IMF के दर पर दस्तक दे दी गई। 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस अब आवाम के ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। आवाम मुसलसल महंगाई की चक्की में पिसते चले जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आकर टीवी पर एक बात कहेंगे जो कि उनका बड़ा मशहूर मारूफ जुमला है कि घबराना नहीं है। और घबराना क्यों नहीं है? आवाम तो इंतहाई तशवीश के शिकार होते जा रहे हैं। जहां तक 9 महीने की बात है, 9 महीने के अंदर ये हालात हैं तो 5 साल के अंदर जो है वो क्या तहस नहस हो जाएगा मामला, ये तो आने वाले वक्तों में चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। नाक़दीन को एक बार फिर तनकीद का मौका मिल गया है। नौजवानों के लिए 200 अरब रुपए का ऐलान किया गया है और वो किसी प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए, नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन नौजवानों की तादाद इस मुल्क में इतनी ज़्यादा है कि 200 अरब रुपए चिल्लर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मामलात क्या हैं? हुकूमत इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ क्यों काम कर रही है? क्या वजूहात सामने आएंगी? आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं? क्योंकि बैरूनी ममालिक से मुसलसल कर्जा लिया जा रहा है। 500 अरब रुपए के टैक्सेस कम नहीं होते। और जाहिर सी बात है कि जैसे कि माजी में भी देखा गया कि एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाया गया, नौकरी पेशा तबका हो या छोटे कारोबार, रेहड़ी लगाने वाले, स्टॉल लगाने वाले लोग हों, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाता है। और हुकूमत की जानिब से एक ही बात की जाती है कि खजाना खाली मिला है, उसको भरना अवाम का काम है। अवाम का काम क्यों है? जिन्होंने खजाना लूटा उन पर हाथ डाला जाए तो ये बात सही होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं साजिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुस्लिम लीग नून से मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सीनियर तजियाकार हैं जनाब अली हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इत्तेहादियों और नफीस लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। MKM पाकिस्तान से साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद अहमद साहब, इस तरह की हुकूमत के साथ आप लोग अब तक खड़े हुए हैं, मुसलसल एक ही बात की जाती है, सोच रहे हैं। कब तक सोचते रहेंगे सर? एक वक्त में आके तो सोच भी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, एक तो मौजूदा हुकूमत के साथ इत्तेहादी होना हमारा ये कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, इसलिए कि पाकिस्तान में ऑप्शन ही 2-3 है। कल तक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी थी, आज PTI, इसको भी हम देख रहे हैं बहरहाल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत में आने IMF के पास जाने के हवाले से बहुत देर की है। अच्छा, ये 8-9 महीने का जो अरसा इन्होंने डिले किया है, ज़ाया किया है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से भी 500 अरब का नुकसान हुआ है। सही, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर IMF के पास, क्योंकि IMF के पास जाना मैं समझता हूँ नई बात नहीं है, अयूब खान के ज़माने से नहीं बिल्कुल, लेकिन इमरान खान साहब कश्मकश का शिकार होंगे ना कि खुदकुशी करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें हो गई, क्योंकि अयूब खान के ज़माने से ही ये कर्जा लेने का IMF में जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, और आज तक हुनूस जारी है वो। हमें 1972 का पाकिस्तान याद है कि उस वक्त पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्जा देता था। सही, पाकिस्तान की एयरलाइंस जो थी PIA, उसने दूसरी एयरलाइन को खड़ा किया था। एक डिक्टेटर की दौर की बात कर रहे हैं सर, और आप पे तो वैसे इल्जामात लगते हैं कि आप लोग पनपते ही डिक्टेटर के दौर में। लेकिन नहीं, एहसास महरूमी की पैदावार है। पनपना जो है MKM का, वो एहसास महरूमी, जमहूरियत में तो ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें, बिल्कुल मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को रिलीफ दे। वो इसलिए कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े दावे वादे लोगों के साथ किए, हल्फियन कसमन फांसी पर चढ़ जाने का ऐलान किया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आज उनको सब कुछ करना पड़ रहा है। अब इसकी 2 वजूहात हैं, या तो ये तजुर्बेकार नहीं है, या इनको शायद हालात का अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमतें चलाई किस तरह से जाती हैं। गैर संजीदगी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे मिसाल के तौर पर असद उमर खान साहब को जो इन्होंने मिनिस्टर बनाया, इनको इनाम 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान 4 साल पहले कर दिया था। इसका हमें तो ऐसा लगता था शायद उनकी मुकम्मल तैयारी है कुछ ऐसी, जो हम स्पीचेस उनकी सुनते थे कौमी असम्बली के अंदर। 2 दफ़ा बैठ 10 साल में रहा हूँ वहाँ पर, तो ऐसा लगता था कि शायद ये कुछ कर जाएंगे, इनमें कुछ है एबिलिटी। मौजूदा जो हुकूमत उस ज़माने, गुज़श्ता हुकूमत जो उस ज़माने में थी, ऐसा लगता था कि शायद वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये शायद कुछ कर जाएंगे। लेकिन इनसे ताजिर बरादरी बहुत नाराज़ हुई असद उमर खान साहब से। फिर पब्लिक पे जो उन्होंने वेट डाला, वज़न डाला, बोझ डाला महंगाई का, उससे इनसे लोग भी नाराज़ हो गए, हुकूमत तहरीक इंसाफ से भी नाराज़ हो गए। अच्छा, 2018 में जब जिस वक्त इलेक्शन हुआ था, बहुत पीक पर पोजीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी पोजीशन को लूज़ कर दिया है
اور کراچی سے بھی 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے لی, جس طرح سے بھی نہیں, بہرحال 28 سیٹیں ان کی صوبائی کی ملی. لیکن لوگ اب کم بیک واپس ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں ایم کیو ایم پاکستان نے جلسہ کیا ماشاءاللہ, کامیاب جلسہ, بڑا جلسہ. لیکن ناقدین کی جانب سے کہا گیا جلسی تھی, جلسہ نہیں. اچھا, ناقدین کبھی خوش بھی نہیں ہوتے, آپ کہہ رہے ہیں مخالفین جی, تو وہ کبھی خوش بھی نہیں ہوتے, وہ یقیناً ہٹ کرتے ہیں. ماضی میں حلیف تھے, آج حریف بن کے بیٹھ گئے, کل تک کنوینئر تھے, آج تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ بن کے بیٹھ گئے. یہ ایک ریت روایت رہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر. پاکستان تحریک انصاف سے بھی لوگ نکل کے الگ ہوئے ہیں, تنقید کا نشانہ آج کرتے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی نکلے ہیں, نون لیگ سے بھی نکل کے پی ٹی آئی میں گئے, آج نشانہ کرتے ہیں. ترجمان بنے ہوئے ہیں فردوس عاشق ایوان, جو کل تک پی ٹی آئی میں تھیں, پیپلز پارٹی میں تھیں, آج پی ٹی آئی کی ترجمان بن گئی. جواب لے لیتے ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا صاحب, حکومت سے جواب طلب کیا جائے تو کہتے ہیں آپ کی غلط پالیسیز اور آپ کی مصنوعی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے, ٹیکسز کا بوجھ بڑھانا پڑ رہا ہے. اتنا ظلم آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیوں کیا؟ محمد علی, تھوڑا سا میں آپ کو بتلاؤں اس سے پہلے کہ معیشت میں وائس پریزیڈنٹ, امیڈیٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کامرس کا رہا ہوں. معیشت کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں. آپ یقین کریں کہ جب نون کی حکومت گئی 5.8% جی ڈی پی دے کے گئی تھی. جب سعودی کراؤن پرنس یہاں پہ آئے اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جس نے 5% سے زیادہ جی ڈی پی لائی ہے, جو کہ اچھی کاؤنٹ ہوتی ہے, جو 13 سال میں ہائیسٹ تھی. ٹھیک ہے, انفلیشن جو تھا وہ سب سے لوئسٹ تھا. ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو تھا 4-5% جو تھا وہ چل رہا تھا. اسی طرح ٹیکس کلیکشنز جو تھی, میں آپ کو بتلاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو اس پر 2000 روپے ٹوٹل, 2000 ارب روپے ٹوٹل ریونیو کلیکشنز تھی. ٹھیک ہے, جب نواز شریف گئے 4000 ارب روپے ٹوٹل کلیکشنز آئی. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ آپ کب تک یہ شکایتیں کرتے رہیں گے, کب تک کوسنے دیتے رہیں گے, کب تک کیا کرتے رہیں گے. اسد عمر صاحب کو جو لوگ بھی لے کے آئے تھے 6 مہینے پہلے ان کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ فائننس منسٹر بن رہے ہیں. دیکھیے 6 مہینے پہلے اگر کسی کو بتلا دیا جائے تو وہ کچھ پریپریٹ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے. صحیح. سب سے بڑی انہوں نے جو غلطی کی وہ آئی ایم ایف کے پاس اس وقت نہیں گئے جب جانا چاہیے تھا. ابھی تک $9 بلین ہم لے چکے ہیں. $3 بلین ہم نے سعودیہ سے لیا, $2 بلین یو ای سے لیا, 2 بلین 3000 ارب کا قرضہ موجودہ حکومت 8 ماہ میں لے چکی ہے, جتنا پاکستان کی 30 سالہ تاریخ میں لیا گیا تھا. اچھا, مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ اگر آپ جائیں تو ہمارے ریزرو جو ہیں اس میں وہ نظر نہیں آ رہا. اگر 9 بلین اگر آتے ہیں تو ہمارے تو $20 بلین سے زیادہ ہمارے ریزرو ہونے چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. اب سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد جب گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے ان کی کنڈیشنز مان. دیکھیے امریکہ اس وقت ان سے بہت ناراض ہے. آئی ایم ایف میں جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں نا, آئی ایم ایف کیا ہے کہ ایک بینک ہے جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. بالکل امریکہ کا سب سے ہیوی اس کے اندر مطلب انویسٹمنٹس. ابھی جب ہم ایران گئے تو اس کے بعد اور امریکہ ہم سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا, بیکاز آئی تھنک کہ ٹائمنگس واچ کو صحیح نہیں تھے. اس وقت جب ایران پہ وہ سینکشنز لگا رہے تھے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں, ادھر جا کے ہم ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہے تھے. تو امریکہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا. اب کیا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ ضرور دے گی, مگر وہ ہم پہ اتنی سخت شرائط لگائے گی جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کم سے کم 600 ارب روپے کے آپ نے نیٹ خوش کرنا حکومتی نمائندوں کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے نا. حکومت کو جو ہے وہ عوام کی خوشی زیادہ پیاری ہونی چاہیے کہ عوام خوش ہو جائے. کے پاس ہم نہیں جائیں نا. اچھا, پرابلم جو آ رہی ہے ہمیں تو آپ لوگ اتنی گند کر کے چلے گئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا کیا ہوا گند صاف کر رہے ہیں. سر دیکھیے, جب آپ کو کوئی حکومت چلانی نہیں آتی, دیکھیے اسد عمر صاحب تو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے نا, جن پہ یہ کاؤنٹ کر رہے تھے. بالکل وہ نہیں چلے. بعد میں پیپلز پارٹی بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے وزیر خزانہ لے کے آئے ہیں, کب تک آپ یہ ہٹ اینڈ رن والی ٹرائی کرتے رہیں گے. اپوزیشن کی باؤنسر زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جی حکومت چلانی نہیں آ رہی, اور حکومت اور عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی زیادہ توانائی بس انہی چیزوں پہ, جیسے وہ کسی زمانے میں گاؤں میں عورتیں کوستی رہتی تھیں, بالکل وہ کوسا جا رہا ہے. دوسری ایک چیز میں آپ کو اور بتلاؤں, انڈیا میں ایک آدمی نے اپنا گوٹا کاٹ لیا بیکاز اس نے غلطی سے جو تھا مودی کو ووٹ دے دیا. آپ یقین کریں کئی ایسے بزنس مین جنہوں نے انہیں ووٹ دیا آج کہہ رہے ہیں کہ کفارہ ہم کس طرح ادا کریں, ہم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ ہم ان کو لے کے آ گئے, جس سے معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو کے رہ گئی ہے. چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. علی حسین صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, اور ایک بریک کے بعد علی حسین صاحب سے جواب لیں گے کہ کیا معاملات ہیں. 500 ارب کے ٹیکسز لگا دیے گئے, آگے رمضان بھی آ رہے ہیں,
کیا ہونے جا رہا ہے؟ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، محض الزامات کیے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے الزامات کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ کیا معاملات ہیں آنے والے وقتوں میں، کیا چیزیں واضح ہونے والی ہیں؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے علی حسین صاحب سے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات ہو رہی ہے IMF کے در پر دی جانے والی دستک کے حوالے سے، اور جس کے نتیجے میں 500 ارب روپے کے ٹیکسز عوام پاکستان پر قہر بن کے گر پڑیں گے، اور 200 ارب روپیہ لگا دیا گیا ہے پاکستان کی یوتھ کے لیے، جو کہ ایک وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب تک حکومت کی جانب سے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ترک نہیں کیا گیا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار علی حسین صاحب۔ بہت شکریہ علی صاحب۔ علی صاحب ذرا بتائیے گا، اتنا نان سیریس بیہیویئر کے ساتھ کون حکومت چلا سکتا ہے، کون حکومت سنبھال سکتا ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، اس طرح کے بیانات دے دیے جاتے ہیں، محض الزامات کی سیاست چل رہی ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیں، آپ نے درست فرمایا کہ 500 ارب روپے کا قرضہ لے لیا گیا، معیشت سسک رہی ہے اور معاملات صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا معیشت جو اکانومی ہے اس کا صرف 8 مہینوں میں یہ حل ہوا؟ IMF سے جو قرضہ لیا گیا کیا پہلی بار لیا گیا؟ دراصل جو مسئلہ ہے، گزشتہ ادوار سے جتنے بھی مسائل چلتے آ رہے ہیں، ہم قرضوں کی دلدل میں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو، کبھی اس چیز پر توجہ نہیں دی گئی۔ جب آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملک سے باہر جا رہی تھی تو اس وقت حکمرانوں نے نہیں سوچا کہ ہماری ایکسپورٹ کہاں جا رہی ہے۔ جس وقت یہاں پہ آپ کے اداروں کو KC جیسے اداروں کے حوالے کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ ہماری معیشت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جس وقت کراچی میں آئے روز کی بنیاد پہ یہاں پہ ہڑتالیں اور مارکیٹیں بند کی جا رہی تھی، کراچی بند کیا جا رہا تھا، اس وقت نہیں سوچا گیا کہ معیشت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ صرف 8 مہینوں میں نہیں ہوا۔ ہاں، 8 مہینوں میں یہ ضرور ہوا کہ عمران خان صاحب کا بحیثیت وزیر اعظم ذاتی طور پہ ایک ویژن تھا، لیکن ان کے پاس وہ تیاری اور وہ ٹیم نہیں تھی جو ان چیزوں کو سنبھال سکتی۔ 8 مہینوں میں سر 8 مہینوں کے اندر اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو نون لیگ کے دور حکومت میں پیدا ہونے والا بچہ 1 لاکھ کا مقروض تھا، آج 1.25 لاکھ کا مقروض ہے۔ جی، آپ درست تو ہوا ہے نا غلط؟ جی درست فرما رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کے پاس وہ ٹیم موجود نہیں تھی جس کے دعوے کیے گئے تھے کہ ہمارے پاس معیشت کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑی ٹیم ہے۔ بدقسمتی سے انہیں حکمرانی جو کرنی پڑی یا جو حکومت کرنی پڑی وہ بھی مستعار کی حکومت، یہاں سے کچھ MNA لے لیے، وہاں سے کچھ MNA لے کر اپنی حکومت تو انہوں نے کھڑی کر لی ہے۔ وزیر اعظم بننے کا خواب تو پورا ہو گیا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے آج یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم نے سوائے نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش یا نائجیریا کے علاوہ باقی تمام جو صاحب حیثیت ملک تھے ان سے قرضے تو لے لیے۔ صحیح، لیکن ابھی بھی دیکھیں معاملہ یہ ہے، ویژن ان کا بہت اچھا ہے، لیکن ویژن سے حکومتیں چلانی مشکل ہوتی ہیں۔ ویژن سے عوام کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، پیٹ بھی نہیں بڑھتا۔ جی، آگے رمضان بھی ہے، ابھی جس طریقے سے انہوں نے پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کا اعلان کر لیا ہے، میرے خیال مزید جو ہے نا بے چینیاں اور بڑھیں گی، بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر حکومت نے سروائیو کرنا ہے تو میرے خیال انہیں ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا، انہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف توجہ کرنا پڑے گا، انہیں اپنی باقی انڈسٹریز کو کھڑا کرنے کی طرف توجہ کرنا پڑے گا۔ عوام کو اگر یہ ریلیف نہیں دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان مسائل سے اپنی اکانومی اتنا قرضہ لے لیا، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنا قرضہ لے لیا، عوام کو تو کچھ دے دو۔ عوام کے پاس کچھ نہیں ہے، عوام اب بھی خالی ہاتھ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے بھی جو مہینے آنے والے ہیں اس میں کوئی اس قسم کا بڑا ہمیں ریلیف مل سکے گا عوام کو۔ عوام اپنے وزیر اعظم سے چاہتی کیا ہے؟
عوام اپنے وزیر اعظم سے یہ چاہتی ہے کہ صرف سیکریفائز عوام نہ کریں. آپ عوام سے کہتے ہیں نا کہ ذرا صبر کریں, اللہ بہتر کرے, اللہ بہتر کرے گا, 6 مہینے مشکل ہیں, لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ ان کو بنایا, یہ تو مجھے وسیلہ نہیں. 6 مہینے میں اگر 6 مہینے یا سال کا مسئلہ ہے, پہلا ہی ریلیف دینا ہے, تو یہ جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وزراء, آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی, یہ اپنی تنخواہیں لینی بند کر دیں اور کہیں کہ جی یہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم بھی گزارا کریں گے. اسمبلی کے جتنے اخراجات ہیں اس سے بھی نکل آئیں, یہ اسمبلی سیشن کسی پارک میں بھی کر لیں جا کے. اچھا, یہ اخراجات اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوں گے, نہ یہ کٹ ڈاؤن کرنے سے معیشت پہ کوئی اثر پڑے گا. اس وقت عمران خان صاحب کو پالیسی, کنکریٹ پالیسی دینی پڑے گی. اور جس وزیر خزانہ کو آپ لے کر آئے ہیں ابھی, اسد عمر, ٹھیک ہے اسد عمر کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے, تو مجھے بتائیں کہ جس وزیر خزانہ کو ابھی آپ لے کر آئے ہیں انہوں نے ماضی میں کیا ڈیلیور کیا؟ کیا یہی حفیظ شیخ نہیں ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں بھی قرضے لیے گئے؟ اب یہ کون سا ایسا فارمولہ لے کر آ گئے؟ اور دوسری جہاں تک بات رہ گئی, ان کے تو اپنے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. جیسے ابھی ساجد صاحب نے فرمایا کہ جی معاملات نہیں درست, نہ ان پر ان کے اتحادیوں کا اعتماد ہے, نہ اس وقت یہ عوام کے اعتماد پہ پورے اتر رہے ہیں. ہمیں حکومت کو اس وقت چاہیے کہ وہ فوری طور پر سنجیدگی دکھائے اور معاملات کو لے, اور جتنے بھی پاکستان کے اہم جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, محب وطن لوگوں کو ساتھ رکھیں, ان کے جن کے مفادات IMF سے یا امریکہ سے وابستہ نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے, اور امریکن اس کا جواب لوں گا جی ساجد احمد صاحب سے. ساجد احمد صاحب, قرضے اتنے لے لیے گئے, حفیظ شیخ صاحب کو دوبارہ لا کے منصب پہ بیٹھا دیا گیا, ماضی میں بھی انہی کی وجہ سے قرضے ہوئے, اس کے بعد عوام حکومت سے خوش نہیں ہے, جس سے عوام خوش نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیں جو MQM کی فلسفہ اسٹارٹ سے ہی تھا جی کہ پاکستان کے اندر جو فیوڈلز حکومتیں کرتے ہوئے آئے ہیں, جاگیردار, وڈیرے, سردار, نسل در نسل, باپ, بیٹا, بیٹی, چچا, پپا, تایا, ایک سلسلہ پاکستان کے اندر چلتا ہوا چلا آ رہا ہے جب سے پاکستان بننے کے بعد سے. پچھلے کچھ عرصے سے ہر انہی جاگیرداروں وڈیروں کے ساتھ MQM اتحاد میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپشن ہی پاکستان کے اندر نہیں ہے. اچھا, تو آپ لوگ آپشن ہے, مطلب مجبوری ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے, اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کرپشن جو کہ ٹاپ سے باٹم تک اس وقت موجود ہے, اور کینسر کی طرف پھیل چکا ہے, اور یقیناً یہ سائلنس کلر ہے جو کہ بہت آہستہ یہ کل کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو, اداروں کو, معیشت کو, معاشرے کو, سب چیزوں کو تباہ کر رہا ہے. اچھا, اب جو طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر سیاست کرنے کا, سیاسی جماعتوں کا, مثال کے طور پر سندھ کی مثال میں دوں گا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں ان کی حکومت تھی, اور 11واں سال صوبے کے اندر ان کو چل رہا ہے, اور اس کے بعد 2013 سے 18 تک نون لیگ کی تھی, اور 18 کے بعد سے اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے. اچھا, اس زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سیاست دانوں کا طرہ امتیاز یہ رہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ لوٹ مار کرتے ہیں. آج جو جعلی بینک اکاؤنٹ مختلف پاکستان کے شہروں سے نکل رہے ہیں, صوبہ سندھ سے اسپیشل نکل رہے ہیں, اربوں خربوں روپے یہاں سے مختلف غریب لوگوں کے نام پر, فالودے والے کے نام پر, پان والے کے نام پر یہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں, سوئچ ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر. یہ اربوں خربوں پاکستان کے وہ پیسے تھے جو کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا تھا, جو یہاں لگنا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیب کو بھی اسی وقت اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. اچھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ٹھیک ہے, ابھی بھی اسٹینڈ اچھا لیا ہے, نیب کام کر رہی ہے, لیکن اسٹارٹ ہی میں گرپ کرنی چاہیے تھی چیزیں, تاکہ اربوں خربوں روپے پاکستان سے باہر ٹرانسفر نہیں ہوتا. اچھا, ان سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے, مثال کے طور پر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, منی پاکستان کہتے ہیں. یہاں پاکستان سے تمام لوگ آ کر روزگار کماتے ہیں, جابیں کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور دوسرے ممالک, دوسرے صوبوں کے اندر یہاں سے کما کے پیسے بیچتے ہیں. اچھا, یہ بھی کہنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا کہ کراچی منی پاکستان ہے, معاشی ہب ہے, اور کراچی سب کا. اچھا, جب لیکن کراچی کے مسائل ہوتے ہیں تو اس پر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو صرف وہ متحدہ قومی پاکستان. اچھا, مثال کے طور پر اور حل کر دینا, ہاں حل کر, مثال الگ الگ چیزیں ہیں نا سر. میں حل کر بتا آپ لوگ بھی کب سے حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کراچی کے اوپر کہنا غلط نہیں ہوگا. حکمرانی نہیں, پارٹ آف دا گورنمنٹ ہمیشہ رہے ہیں, حکمران کبھی بھی نہیں رہے ہیں. یہ المیہ رہا ہے, آپ لوگ یہاں کے, یہ المیہ رہا ہے کہ 1970 سال کے دوران
سندھ کے اندر پاکستان میں 7ویں مرتبہ مردم شماری ہوئی نا. بالکل. ایک بچے سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے. ایز پر پالیسی اس آبادی کو کٹ کرنا, کم دکھانا, اور پھر کراچی پاکستان کا آپ لوگوں کی نگرانی میں ہوا جو ہوا. نہیں, نگرانی میں نہیں ہوا سر, ہم نے آواز اٹھائی باقاعدہ طور پر. اچھا, ہم نے آواز وہاں پر اٹھائی ہے, ہم نے سپریم کورٹ تک گئے, پٹیشن داخل کی وہاں پر. کراچی پاکستان وفاق کو 300 ارب سالانہ اور سندھ کو 150 ارب سالانہ دے رہا ہے, یعنی 450 ارب یہ آپ کو لوگوں سے ریونیو کی بد میں کلیکٹ کر کے دے رہا ہے پاکستان کو, وفاقی حکومت کو اور سندھ گورنمنٹ کو. وفاق واپس کرتا ہے 2% اور سندھ واپس کرتا ہے 9%. تو یہ شہر, جبکہ دنیا کے اندر جو میئر ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے, تو دنیا کے اندر جو میئر ہوتے ہیں, میئر کے پاس 100% اختیار ہوتے ہیں. پولیسنگ کا نظام, ہیلتھ کا نظام, ایجوکیشن کا نظام, واٹر بورڈ, صفائی کا نظام. ایون یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے صفائی کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ پاؤں, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ دوسرے ڈکٹیٹر آ گئے. اب مثال کے طور پر آپ نے ڈکٹیٹر کی ایگزامپل دی, بالکل ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں جو بلدیاتی سسٹم تھا پورے پاکستان میں اس میں لوگوں کو ڈیلیور ہوا ہے. اچھا, دیے گئے پیسے اور پورے پاکستان کے اندر وفاق نے دیے نا, اس زمانے کے اندر وفاق نے دیے. دیکھیں اگر چلے نون لیگ بھی وفاق میں رہی نا, پوچھ لیتے ہیں نا کہ ان کے دور میں. جی, مثال کے طور پر اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو بلدیاتی سسٹم کو آپ کو 100% فنڈ ڈیلیور کرنا ہوں گے. اچھا, وہ اس لیے کہ گراس روٹ لیول پر یہی لوگ ہوتے ہیں, انہی کے کام سیوریج, نالی, پانی, بجلی سب ریزالو کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب ذرا بتا دیجیے گا. جی, قانون سازی کر سکتا ہے. بالکل, مرزا اشتیاق بیگ صاحب ذرا بتا دیجیے گا, آپ لوگ بھی وفاق میں رہے, آپ لوگوں نے کراچی کی ترقی کے لیے وہ کام نہیں کیا جو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. ایک منصوبہ دے کے کراچی کے عوام کے لیے کوئی احسان نہیں کیا آپ لوگوں نے. مطلب صاحب جتنا کام کراچی کے لیے نون نے کیا ہے, نواز شریف صاحب نے کیا. سب سے پہلے تو کراچی والے جو ہیں وہ انڈیکٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے نہیں, میاں نواز شریف صاحب کے. کراچی میں جو پیس لے کے آئے ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے میاں نواز شریف صاحب. پہلے آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ پیس کون لے کے آیا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ لے کے آئی ہے, نون لیگ کہتے ہیں وہ لے کے آئے ہیں. آپ لوگ صحافیوں کو کنفیوز نہ کریں نا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں. جی, یہ آپ کو اندازہ ہے, اس سے پہلے میں کبھی وہ دن نہیں بھولوں گا جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے تمام بزنس مینوں کو بلایا گورنر ہاؤس میں. اچھا, تو میں نے کچھ بزنس مینوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ سر خدارا, یہ کراچی میں یہ وہ وقت تھا جو شام میں لوگ ایک دوسرے سے فون کر کے سکور دریافت کرتے تھے کہ آج کا سکور کیا ہے. بالکل ایسا, اور سکور جو تھا وہ بوری بند لاشیں ہوا کرتی تھیں. اچھا, اس سیکورٹی ادارے جو تھے وہ تو نواز شریف, وہ تو پیپلز پارٹی کے وقت میں بھی تھے, وہ تو مشرف کے وقت میں بھی تھے. خصوصی اختیارات رینجرز کا کردار ہے نا سر, خصوصی اختیارات دیے تو وہ پیپلز پارٹی نے دیے نا سر. سر پیپلز پارٹی کہاں سے آگے؟ پیپلز پارٹی جب گئی ہے اس وقت تو شہر کے حالات آپ نہیں سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب تھے. اچھا, نہیں میں سندھ حکومت کی بات کر رہا ہوں, وفاق کی بات نہیں کر رہا. میں وفاق کی بات کر رہا ہوں, میں سندھ حکومت کی بات کر رہا ہوں. آج بھی وہ اسی کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. 50 ارب روپے کے پروجیکٹس یہاں پہ دیے گئے. یہ گرین لائن جو ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سینٹر کا ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے دیا اور جو تقریباً کمپلیٹڈ ہے. آپ کو ایک چیز بتاؤں تو آپ کو یہ شہباز صاحب نے مجھے بتایا نہیں ہو رہا مرزا صاحب, اس کا ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جی پروجیکٹ جو ہے گرین لائن کا یہ فائننس کرے گا وفاق, جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا. اور بسیں کون لائے گا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت پروونشل. یہ لوگ جب وہاں پہ گئے ہیں تو جا کے ان سے کہتے ہیں ٹرکش والوں سے کہ جی اس پہ مٹھائی کے ہمارے کتنے پیسے آپ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم آپ کو مٹھائی. کیا ہوا کہ آلموسٹ وہ ریڈی ہے بٹ بسز ابھی تک نہیں آئی ہیں. میرے خیال سے پچھلے کچھ سالوں میں 2, 4, 8, 10, 15, 20 بسیں جو ہیں ٹوٹل ایڈ ہوئی ہیں ہماری ٹرانسپورٹ کا جو نظام. اب آ جائیے K2 منصوبہ جو ہے واٹر کا, یہ کس نے فائننس کیا؟ یہ اس نے کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ حالانکہ ان کی کوئی سیٹس تو نہیں تھی نا کراچی کے اندر, اس کے باوجود انہوں نے کیا. مگر کیا ہو رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پروجیکٹس کمپلیشن ہو. ریزن بینگ کہ اگر ہو جاتے تو وہ سوچ رہے تھے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے ان کو مل جائے گا. اب آ جائیے ہم عمران خان صاحب سے. عمران خان کو 14 سیٹیں یہاں سے ملی ہیں. انہیں یہ چاہیے تھا نا کہ کراچی کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. ابھی تک صرف باتیں ہو رہی ہیں, باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. ایک پرپوزل یہ بھی گیا ہوا تھا کچھ ممالک کے اندر, علی صاحب اس طرح کا نظام ہے جہاں پہ ایک شہر اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ سینٹر کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے, وفاق کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. دنیا میں ایسے کئی شہر ہیں, مطلب
دیکھیے کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکسز ہم سے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر کراچی کبھی آپ لاہور سے میں جب آتا ہوں نا تو احساس کمپنی کا شکار ہو کے آتا ہوں کہ لاہور میں جو آپ دیکھ رہے ہیں انفراسٹرکچر جو ڈیولپ ہوا ہے, جو چیزیں ہوئی ہیں, جو شہر نظر آ رہا ہے, اور کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو کیا تمام چیزیں آ رہی ہیں. تو وقت آ گیا کہ عمران خان صاحب نے اس شہر سے جو وعدے کیے تھے 14 سیٹیں لی ہیں وہ کچھ یہاں پہ چلے علی حسین صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سینئر اینالسٹ علی حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی حسین صاحب ذرا بتا دیجئے گا, اپنے لوگ کام کرتے ہیں, اپنے لوگوں نے لاہور میں کام کیا, بڑا بہترین کام کیا, کراچی میں اپنے لوگ کہتے ہیں دیا جلائے رکھنا ہے لیکن دیے بجھ گئے عوام کے, اور وفاق نے جتنا پیسہ یہاں لگایا وہ ناکافی ہے, جتنے منصوبے شروع کیے التوا کا شکار ہیں, 14 سیٹیں مل گئیں, کام کب ہوگا؟ اس کراچی کی قسمت میں صرف یہ مسائل ہی کیوں ہیں؟ دیکھیے کراچی کو جتنی بھی صورتحال ابھی ڈسکشن ہوئی کہ کراچی ریونیو کلیکشن میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طریقے سے کراچی کی انڈسٹری اور ٹیکس اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس پیئر آپ کو کراچی میں ہی ملے گا. ٹھیک ہے, کراچی میں کوئی منصوبہ چاہے ان کی حکومت ہو, چاہے کراچی کے وارث ہونے کے دعوے داروں کی یہاں پر حکومت رہی ہو, مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں آپ کو نظر آتا ہے جی کتنا بجٹ آیا اس دور میں کہاں لگا ہے سر. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں تو بھرپور کام ہوا, دنیا نے مانا. ابھی بھی اس وقت جو صورتحال یہاں پہ چل رہی ہے, کوئی ایسا منصوبہ آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ یہ منصوبہ پایا تکمیل تک میاں نواز شریف کی حکومت میں پہنچا یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پہنچا یا ابھی کوئی نیا منصوبہ کراچی کو دیا گیا ہے. کراچی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. سر نہیں ہو رہا نا, وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, کنسٹرکشن کی جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو لائنیں پرووائڈ نہیں کی جاتی. اس کا مطلب ہے کام کسی کو کرنے ہی نہیں دینا. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کراچی میں معاملات ٹھیک تھے, کراچی جب روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, اس وقت کچھ قوتیں اٹھی اور انہوں نے کراچی کو تاریکی میں ڈبونا شروع کیا. یہ ابھی جو جس امن کی بات ہو رہی ہے نا, جس کی کریڈٹ لینے کے لیے مختلف حکومتی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ امن ہم لے کر آئے, یہ امن کوئی نہیں لے کر آیا. یہ امن لے کر آئیں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز لے کر آئیں, رینجرز کا کردار تھا, پولیس کا کردار تھا اور پاکستان آرمی کا کردار تھا, کیونکہ یہاں پر دہشت گرد تنظیمیں اپنی سلیپر سیلز بنا چکی تھیں, ان کے جوائنٹ نیکسس بن چکے تھے, ان کے جوائنٹ وینچرز تھے اس کراچی شہر میں. کراچی جو برباد ہوا وہ دراصل لسانیت کی وجہ سے برباد ہوا. یہاں پر قومیتوں کو فروغ دیا گیا, یہاں پر عصبیت کو فروغ دیا گیا, یہاں پہ فرقہ واریت کو پنپایا گیا. اور یہ صرف ایک دور میں نہیں ہوا, اس میں ایک طویل وقت لگا ہے اور پوری منصوبہ بندی سے یہ کام کیا گیا. ہم شکر گزار ہیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جنہوں نے قربانی. میں یہاں پر روکوں گا ایک بریک کے لیے, مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد علی حسین صاحب اپنا جواب مکمل کریں گے کہ کراچی میں جو امن قائم ہوا وہ کسی حکومت کی کارکردگی کی وجوہات نہیں ہیں, وہ دراصل اس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے کہ جب تک فوج کسی چیز میں انوالو نہیں ہوگی تب تک وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور علی حسین صاحب جیسے کہ فرما رہے تھے کہ فوج کے اوپر اگر بات کی جائے کہ فوج انوالو ہوئی تب امن قائم ہوا, تو ضروری ہے کسی چیز میں فوج جب تک انوالو نہیں ہوگی وہ چیز درست نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنا کام ہے. کیا پارلیمان سپریم ہے یا نہیں؟ پارلیمان کے مد مقابل اگر عدلیہ ہو کسی دور میں آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کو یوں لگے گا پارلیمان سے بالاتر ادارہ عدلیہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پرفارم کیجئے. ہماری حفاظتی اور ملکی سلامتی کے ضامن اداروں کا کام ہماری سرحدوں کی دفاع ہے. جی ٹھیک ہے, جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ یہاں پر ملک کو تقسیم کرنے میں اور ملک کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مجبوری ہے, انہوں نے آنا ہے. صحیح, کسی نے تو اس ملک کو بچانا ہے. چلیں بالکل اس کا جواب لے لیں. ایک چھوٹی سی بات آپ نے اکانومی کی بات کی, اور اس سے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ چونکہ عمران خان غلط وقت پہ ایران کا دورہ کر کے آئے تھے اس وجہ سے شرائط سنگین ہوں گے. اچھا,
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکن بالادستی اور امریکہ کی سپرمیسی کب تک رہے گی؟ کب تک ہم اپنے دوست اور دشمنوں کا تعین کرنے میں تاخیر کرتے رہیں؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ساجد احمد صاحب سے اس کا جواب لے لیں، کافی دیر سے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی اچھا، ایک تو اختیار بیگ صاحب نے بولا کہ 50 ارب مسلم لیگ نون نے دیے. اچھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 کے اندر ایک وفد گیا تھا نواز شریف صاحب سے ملنے، اس میں بھی تھا. 2008 کے بعد 13 سے 18 کے دوران جی جب نون لیگ کی حکومت تھی، تو اس میں ہم نے ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، M9 منصوبہ، K4 S3، یہ سب ہم نے ان سے جا کے بات چیت کی تھی. اچھا، ہوتا یہ ہے، پھر حیدرآباد یونیورسٹی کی ایونٹ میں بات کی تھی، نواز شریف صاحب آئے تھے، اس کی باقاعدہ طور پر انگویشن بھی کر کے گئے، اوپننگ بھی کر کے گئے تھے. تو یہ ان کا کارنامہ ہے جس پہ تختی تحریک انصاف کی لگ گئی ہے. اب دوبارہ سے، کیونکہ بالکل لاسٹ ٹائم کے اندر انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور یقیناً اس دوران بنا نہیں سکتے تھے. انہوں نے فنڈ بھی نہیں رکھا، کیونکہ بہت زیادہ اس پر ہم نے محنت کی تھی کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں جو شہر سالانہ اس ملک کو 450 ارب دیتا ہو، 50 ارب دے کر کوئی بڑا کارنامہ نہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے یہ. بالکل ایسا ہی. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں، اس چیز کو تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ MQM جو بنی، جن حالات میں بنی، وہ یقیناً احساس محرومی تھے، کراچی کے مہاجر پسے ہوئے تھے. آج بھی اس 11 سال کے دوران، پیپلز پارٹی کے عرصے کے دوران تقریباً 3 لاکھ جابیں دی گئی ہیں. کراچی کے اردو بولنے والے کو جابیں نہیں دی گئی ہیں. اگر صحیح سینسس کراچی پاکستان میں کروا دی جائیں تو کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. 40 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 80 تقریباً لیکن اداروں میں آپ کے لوگ موجود ہیں نا سر. 80 سیٹیں تقریباً صوبائی اسمبلی کی بنی ہیں. اس طرح CM سندھ کراچی کا اردو بولنے والا مسئلہ تھا. نمبر 1، دیکھیں جس شہر کے اندر جس کمیونٹی کی جتنی آبادی ہے اس کو اس کے مطابق حصہ دیا جائے. اچھا، آج اگر آپ کراچی کے تھانے اٹھا لیں، سندھی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہم کوئی عصبیت تعصب کی بات نہیں کرتے، لیکن اس شہر کے اندر پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھانی بھی، اور دیگر قومی بھی رہتی ہیں. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس 11 آج سے پہلے، پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے غوث بخش مہر صاحب، غوث علی شاہ صاحب، اور اس طرح کچھ CM یہاں سے گزرے ہیں. ان کے زمانے میں اتنا عصبیت، اتنی تعصب، اتنا کھچاؤ، اتنی ڈویژن نہیں تھی جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈویژن پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، کراچی کے اندر اگر وہ لوگ رہتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، پاکستان آنے کے بعد یہ انڈسٹریز بنائیں، ترقی دیا، اس شہر کو ترقی دی، ملک نے ترقی کیا، کہ جب قوموں کو دبائیں گے، جب قوموں کو دیواروں سے لگائیں گے تو وہ یقیناً ہڑتالیں بھی ہوں گی، وہ یقیناً مار پٹائی بھی ہوگی. بہتر طریقہ یہ، دنیا میں سویلائز قومیں، سویلائز لوگ، سویلائز حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ قوموں کو دیتی ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر جو کما کے دینے والے شہر ہوتے ہیں ان میں سب کچھ دیا جاتا ہے. پرویز مشرف کے دور میں 23 بریجز بنے، انڈر پاسز بنی، ایجوکیشن کے سیکٹر پہ، ہیلتھ کے سیکٹر پہ کام ہوا ہے. بہت کام ہوا ہے اس زمانے کے اندر. اب اس زمانے میں جو ہمیں 4 سال کا جو عرصہ تھا، جو MQM نے ٹیم کی صورت میں کام کیا، تقریباً 400 ارب روپے لگے ہیں. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 400 ارب روپے لگے ہیں، اور کراچی کا نقشہ چینج ہو گیا تھا. جو شہر پاکستان کو، وفاق کو 450 300 ارب، صوبے کو 150 ارب دے، اس کے ساتھ زیادتی نانصافی. اس کے علاوہ آخری بات، اور اس کے علاوہ اصل میں ٹائم آخری بات میں کروں، MQM بننے سے پہلے اس شہر کے اندر لالو کھیت تھا، وہاں پر ہمیشہ شیعہ سنی فسادات ہوتے تھے. اچھا. MQM نے مذہبی رواداری کو ادھر پیدا کیا، قائم کیا ہے، لوگوں کو جوڑا ہے، فقہوں کو آپس میں جوڑا ہے، اور مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وہی لوگ جو کل تک پتھراؤ کرتے تھے، وہی آج 10 محرم کے اندر نگہباں ہوتے ہیں، سیکورٹی کے بالکل. مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے پوچھ لیں سر، آپ لوگوں نے بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے اپنی جان چھڑائی ہے. 400 ارب دینے والے شہر کو آپ لوگوں نے 50 ارب کی چلڑ دے دی اور کہا کہ لیں بھیا آپ لوگ کام کر لیں. اس سے محمد علی صاحب دیکھیے، پرابلم جو ہے وہ فائنینس کی نہیں ہے. آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں کہ 2013 میں 2000 ارب جو ٹوٹل ریونیو آتا تھا، اس کا 60% ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا ٹو دا پروونسز. ٹھیک ہے. 2000 جب نواز شریف صاحب گئے ہیں، 4000 ارب کا 60% گیا ہے، یعنی کہ پائی بہت بڑی ہو گئی. اور وہ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا ٹوٹل جو اماؤنٹ ان کو ملا ہے 60% آف دا ٹوٹل اس کا، اس میں سے ہارڈلی 40% خرچ کیا ہے. یعنی کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی خرچ کرنے کی. خرچ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں کر سکے. باقی اماؤنٹ جو ہے وہ لیپس ہو گیا. ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں چاہیے تھا
کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پروجیکٹس میں لگائیں. یہ سینٹر کی تو رسپانسبلٹی نہیں تھی نا جب آپ کو 60% پروونسز کو دے دیا. اسی 60% سے پنجاب میں لاہور کو دیکھیے کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ملی. کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ تھے یہاں پہ کراچی کے ساتھ وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا ان کو. اور اس وقت آپ اگر آواز اٹھاتے اور وہ کرتے تو کراچی کو اس کا ڈیو شیئر جو تھا مل سکتا ہے. بالکل مل سکتا تھا. علی حسین جی صوبے بننے چاہیے. آخری بات اور کمنٹس کروں گا کہ عارف علوی صاحب کے گھر کے سامنے ہمارے اہل تشیع حضرات نے جو دھرنا دیا ہوا ہے ان کی بات سنی جائے. ٹھیک ہے, اور ان کی بات. چلیں علی حسین صاحب ذرا بتا دیجئے گا, اس وقت معاملات یہ ہیں کہ جب سندھ حکومت کو پیسہ دے دیا گیا انہوں نے کراچی میں نہیں لگایا, اور اگر 149A کے تحت, آئین کے آرٹیکل 149A کے تحت وزیر اعظم صاحب جو وہ پیسہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم خطرے میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر قبل جو گفتگو ہوئی اس کے اندر بڑی اپنی شفافیت سب نے بیان کرنے کی کوشش کی. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت منی لانڈرنگ کا جو تذکرہ ساجد صاحب نے کیا, کن ادوار میں اور کن کن جماعتوں پہ ان منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور کتنا پیسہ اس پاکستان سے گیا. آپ اس وقت معیشت کی زبوں حالی کو رو رہے ہیں تو اس میں اپنے حصے کے بھی تعین کر لیں کہ آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے کہ آج معیشت اس مقام پر پہنچی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اب بھی معاملات درست کیے جا سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے سیندک کے منصوبے کے اوپر غور کرے, ریکوڈیک کو دیکھے, گوادر کے منصوبوں کے اوپر اپنی نظر ثانی کرے, اسی طریقے سے کاروباری طبقات کا اعتماد بحال کرے. جس طرح مختلف ادارے اس وقت کاروباری طبقات کو ہراساں کرنے میں لگے ہوئے ہیں, مجھے کہنا یہ پڑے گا کہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. صحیح. جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اکانومی مضبوط نہیں ہوگی. جب باہر سے پیسہ آئے گا اسی صورت میں آئے گا جب اس کا اعتماد آپ پر بحال ہوگا. تو حکومت کو کنکریٹ اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ملت جعفریہ کے گمشدگا خانوادگان صدر مملکت عارف علوی صاحب کے گھر پر ایک مطالبہ لے کر بیٹھے ہیں, میں اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا صدر مملکت سے کہ یہ عوام پاکستان ہیں اور آپ صدر مملکت ہیں, اس مسئلے کو حل کیا جائے. بالکل ذمہ داری بنتی ہے اور ہم موجودہ حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بات سنی جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ان کے مطالبات کو بھی سنا جائے. اور اس وقت جو ہے معاملات کیا ہیں کہ آنے والے وقتوں میں IMF سے قرضہ لے لیا جائے گا 500 ارب روپیہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں 500 ارب کے ٹیکسز لگا دیے جائیں گے. کبھی پیٹرول کی سمری بھیجی جاتی ہے پھر اس کو واپس لے لیا جاتا ہے. عوام کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک بار پھر ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں, پیٹرول پمپس کے باہر لمبی لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں. اور کیا معاملات ہیں کہ حکومت جو ہے اتنا بڑا ویژن لے کر آئی تھی, محض کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کی جانے والی باتیں جو ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ چکی. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ MKM پاکستان سے موجود تھے, مرزا اشتیاق بیگ صاحب مسلم لیگ نون سے موجود تھے, سینئر تجزیہ کار علی حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور حکومت سے یہی اپیل ہے کہ بہتر ہے عوام کی باتیں سنی جائیں, عوام کے مسائل کا ازالہ کیا جائے کہ عوام کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگوں نے وہی باتیں کی جو اس ملک کے لیے بہتر تھی. آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.